अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ मालूमाती वीडियो आपके सामने हम पेश करते रहते हैं। आज ये एक वीडियो नज़र से गुजरी है, मैंने सोचा इस पर भी कुछ तबसरा जो है वो किया जाए, ताकि जो है इस तरह के साबर शाकर साहब जैसे जो सहाफ़ी हैं, जो एक ख़ास एजेंडे के तहत जमात अहमदिया खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगंडा करते हैं, इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शिद्दत पसंद इंतहा पसंद मजहबी जमातों से होता है। तो उसकी वजह से ये जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगंडा नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर करते हैं। ये एआरवाई का ऑफिशियल अकाउंट है, इसके अंदर ये एक घंटे पहले ये एक वीडियो चढ़ी है, ये एक हम खबर। आपको सुनवाते हैं। और वीडियो सुनवाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या झूठ बोला है, और उसके बारे में फिर हम अपना तबसरा जो है वो भी पेश करते हैं। आइए वीडियो देखें। हमारी ज़रा नज़रों से ओझल रही 2 दिन। ये पंजाब असम्बली ने परसों एक रेजोल्यूशन पास की, और ये रेजोल्यूशन थी, करारदाद थी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हक़ में पेश की गई करारदाद। मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये मंजूर की गई जनाब। और ये करारदाद पेश की थी रुकन असम्बली हैं हाफिज़ अम्मार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने की थी और किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की, और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर हो गई थी। इसमें कहा गया था कि अरशाद बारी ताला है, मुसलमानों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों की मोहर हैं, और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला है। यानी मोहर लग गई और ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। यहाँ से अब किसी और नबूवत के इजरा का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये मैं आपको अलग से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ख़त्म ख़ातमुन नबीन का तर्जमा किया है नबियों की मोहर। ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये टेक्स्ट के अंदर नज़र आ रहा है, नबियों की मोहर लिखा हुआ है। और वैसे हम इनसे पूछें कि तर्जमा क्या है, तो कहते हैं जी नबियों को ख़त्म करने वाला। तो यहाँ इन्होंने तर्जमा किया है नबियों की मोहर, और कहते हैं यानी मोहर लग गई और ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। यहाँ से अब किसी को नबूवत के इजरा का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये दुनिया में वाहद मोहर है जिसके लगने से कोई चीज बंद होती है। मोहर तस्दीक के लिए होती है जनाब, मोहर से चीजें बंद नहीं की जाती। बंद करने के लिए ताले होते हैं, ताले के लिए भी अरबी में लफज मौजूद है। अगर बंद करने का मकसद होता तो ताले का लफज इस्तेमाल होता। ठीक है जनाब, ये जो मोहर है ये तस्दीक के लिए होती है। आप मोहर देख लें, जज मोहर लगाता है, स्कूल का हेडमास्टर किसी कागज पर मोहर लगाता है, जज कोई भी बंदा जिस पर मोहर लगाता है, कोई मुआहदा होता है उस पर मोहर लगाई जाती है। उसका मतलब होता है कि ये हम इस निशान से तस्दीक करते हैं कि ये जो है वो हमारी तरफ से ये बात लिखी गई है और हम इससे इत्तफाक करते हैं। तो मोहर का जो मानी ये कर रहे हैं कि किसी चीज को ऐसा बंद कर देना कि उसमें से कोई चीज इनकी मर्जी के मुताबिक ना निकल सके, यानी कि ऐसा बंद करना कि एक सुराख उसमें बाकी रह जाए जिसमें से पुराने नबी तो आ सकें और जो इनके ख्याल के मुताबिक नया नबी है वो नहीं आ सकता। तो ये तो थी करारदाद के ऊपर बात। अभी हम आगे सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये ऐवान मुतालबा करता है कि अगर कादियानियों का सरबरा ये लिख कर भेज दे कि वो आईन पाकिस्तान को मानते हैं और अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम करते हैं, तो हमें इनके अक़लियती कमीशन में बैठने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये चौधरी साहब रेजोल्यूशन पास हुई। उसके बाद मैंने चेक किया इधर इनके। ये मैं बाकी का जो झूठ बोलने लगा है वो मैं बाद में आपको सुनवाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसने जो कहा है कि अगर ये अपने आप को अकलियत मान लें तो फिर हम इनको हुकूक देने के लिए तैयार हैं, तो ये कई लिहाज से बात गलत है ये करारदाद। उसकी वजह यह है कि जनाब जो पाकिस्तान के आइन के अंदर शिकें लिखी हुई हैं बाकी की, क्या हर एक से इकरार करवाया जाता है कि मैं इसकी हर एक शिक को उसी तरह मानता हूं जिस तरह वो आयन में लिखी हुई है? देवबंदी जो है वो इस आयन को बिल्कुल नहीं मानते, बरेलवी भी इस आयन को नहीं मानते। देवबंदियों के बड़े बड़े मौलवी पाकिस्तान के अंदर लाल मस्जिद के अंदर खुद पाकिस्तानी फौज से वो लड़ चुके हैं इसी बात पर कि वो इस आयन को नबी नहीं मानते। अभी भी जाके इंटरव्यू करें उन लोगों के कि वो इस आयन को मानते हैं। अगर वो इस आयन को नहीं मानते और वो अल्लाह इलान इसको नहीं मानते तो उनको क्यों हकूक दिए जा रहे हैं?
جو بھی آئین کو نہ مانے، آپ نے اگر یہ اصول بنایا ہے تو ایک ہی اصول سب کے لیے بنائے نا۔ آپ بریلویوں سے بلا کے پوچھیں کہ کیا وہ اس آئین کو مانتے ہیں، کیا وہ احمد رضا خان بریلوی کے اس فتوے کو جھوٹا سمجھتے ہیں جو دیوبندی وہابی شیعہ اور کو کافر کہتا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ہم اس کے فتوے کو مانتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین کے منکر ہیں، پھر ان کے حقوق چھین لیے جائیں۔ اسی طرح دیوبندیوں کو بلا کے پوچھا جائے کہ آپ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ اگر وہ ان کو کافر سمجھے تو پاکستان کے آئین کے منکر ہیں، پھر ان کے حقوق چھینے جانے چاہیے۔ اس بات کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ابھی بھی اس چیز کی وضاحت کر دی جائے۔ تو آئیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کی متضاد شکوں کو نہیں مانتے۔ پاکستان کے آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جناب پاکستان کا کوئی بھی آئین میں کوئی بھی شک جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنائی جا سکتی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تشریح کے مطابق خاتم النبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ قرآن کی تفصیل کے خلاف ہے۔ اور یہ جو شک پیش کرنے والا ہے وہ خود دیوبندی ہے، اور دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی صاحب نے کہا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے پوچھیں کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا اسے کذاب مانتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہم اس بات کو درست مانتے ہیں تو وہ جناب آپ کی اس تعریف کے مطابق وہ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں، اور اس پر جو کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف سے، وہ پھر بریلویوں سے بلا کے پوچھیں کہ بریلوی جو ہیں وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں کہ کافر مانتے ہیں۔ تو پاکستان کے آئین کے مطابق صرف احمدی مسلمانوں کو ہی کیوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ نہیں، آپ باقی سب فرقوں کو بھی بلا کر پوچھیں، سب فرقوں سے پوچھا جائے۔ خود صابر شاکر صاحب کہیں کہ میں دیوبندیوں کے امام احمد رضا خان بریلوی اور بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی اور دوسرے فرقوں کے جو امام ہیں انہوں نے جو کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں ان کو میں کذاب اور دجال مانتا ہوں، اور میں پاکستان کے آئین کو درست مانتا ہوں۔ یہ صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب یہ دونوں بھی یہ بات نہیں کر سکتے، تو پھر صرف احمدی مسلمانوں کے لیے یہ اصول کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک دو ہیں میرے بھی جاننے والے اپنے مخبر ہیں چناب نگر جو ان کا شہر ہے ربوہ، اور ایک دو اچھا، میں کہتا ہوں یہ بالکل کذاب ہے، یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے صابر شاکر، کوئی اس کا مخبر نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے باتیں گھاڑ کے بتا رہا ہے۔ اگر یہ واقعی سچا ہے تو ثبوت لائے۔ قرآن بڑی ان کو قرآن سے محبت ہے نا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سچے ہو تو ثبوت دو، تو لاؤ ثبوت دو۔ کہاں تمہیں کون بتا رہا ہے یہ باتیں؟ یہ بالکل اپنے پاس سے تم نے گھڑی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آئیں بات سنتے ہیں۔ مربی ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ جو پاکستان کا چیپٹر ہے قادیانیوں کا وہ یہ بات اب ماننے کے لیے تیار ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں اور ہم سسٹم کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ ہمیں اور تو کوئی تکلیف ہے نہیں۔ یہ باقی باتیں ہم بعد میں سنتے ہیں، ابھی پہلے ہی میں آپ کو اس بات کو جھوٹا کر کے ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے جو نمائندے ہیں جماعت احمدیہ کے، وہ کیا کہتے ہیں، اور صابر شاکر صاحب کہتے ہیں جی میرے ایجنٹ جو ہیں، جو کہ اصل میں خود ان کا اپنا وہ شیطان ہے جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ان کا ایجنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ قرآن کے خلاف جو آئین میں شکے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیں آپ کو سلیم الدین صاحب جو جماعت کے آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ہیں، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر، سارے دوست جا کے دے سکتے ہیں، یہ اوپر اس کے لنک دیا ہوا ہے، اور نیچے یہ ان کا میں آفیشیل اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں، یہ نیچے ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، ناظر امور عامہ اینڈ اسپوکس پرسن آف جماعت احمدیہ پاکستان۔ یہی کہہ رہے ہیں نا جی پاکستان کا جو چیپٹر ہے وہ تیار ہے، تو پاکستان کا آفیشیل ریپریزنٹیٹیو آپ کی بات کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، آپ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے اپنے ٹویٹ کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ وہ لکھا ہوا ہے، بی بی سی کو انٹرویو دیا گیا ہے، بی بی سی نیوز اردو پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے کی درخواست نہیں دی، اور اس کی تفصیل اس ٹویٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ بی بی سی کا یہاں سارا وہ آگے تفصیل سے وہاں مضمون یہ لکھا ہوا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ یہ اسی بات کے متعلق ہے کہ ہم اس اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیوبندی وہابی شیعہ اور بریلوی اور صابر شاکر اور چودھری غلام حسین جیسے منافق نہیں ہیں کہ ہم منہ سے کچھ اور کہیں اور دل میں کچھ اور رکھیں۔ یہ بریلویوں سے میں نے کہا ہے، دیوبندیوں سے کہا ہے، یہ جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے وہ بھی دیوبندی ہے،
وہ کھڑا ہو کے کہے, اسمبلی کے اندر کہے, ٹی وی چینل پر اے آر وائی پر یہ صابر شاکر صاحب بلا لیں اور آ کے کہے کہ جناب ہم کذاب مانتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کو اور ہر اس بندے کو جس نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہیں, اور ہم پاکستان کے آئین کو سچا مانتے ہیں. اگر پاکستان کے آئین کو یہ سچا مانتے ہیں تو سارے فرقوں والوں کو اپنے اماموں کو کذاب اور دجال ماننا پڑے گا اور ان کو کافر ماننا پڑے گا. دیکھ لیتے ہیں کون کون سا فرقہ آ کے آپ کے ساتھ ٹی وی چینل پر یہ بات کرتا ہے. آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. پاکستان میں ہمیں تمام حقوق حاصل ہیں, ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ہم اپنی آزادانہ مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے, جابز ہم کر رہے ہیں. لیکن جو یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کہاں احمدی مسلمانوں کو پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے؟ یہ کوئی بھی عقل مند بندہ اس جھوٹ کو مان نہیں سکتا کہ احمدی مسلمانوں کو پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے, جہاں نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز کو نماز کہہ سکتے ہیں, نہ اذانیں دے سکتے ہیں, نہ ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں, نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں, نہ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. یہ مذہبی آزادی ہوتی ہے. تو صابر شاکر صاحب یہ مذہبی آزادی آپ کیوں نہیں لیتے یا دوسرے سارے فرقوں میں کیوں نہیں بانٹتے؟ اتنی ایسی چیز جو ہے یہ والی مذہبی آزادی, تو یہ آپ لے لیں اور ہمیں وہ مذہبی آزادی, وہ جو پابندیاں ہیں دوسروں کے اوپر غیر احمدی مسلمانوں کہلانے والوں کے اوپر لگی ہیں, وہ والی پابندیاں ہمیں دے دیں, اور یہ والی جو مذہبی آزادی ہمیں دی ہوئی ہے یہ آپ لے لیں. وہ کہتے ہیں مذہبی آزادی. ابھی خریپر قصور کے اندر پچھلے دنوں ہماری مسجد جو ہے وہ انہوں نے گنڈا گردی کر کے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے دہشت گردوں نے چھین لی ہے, اور حکومت نے اس کا ساتھ دیا ہے, اور یہ سارا ڈرامہ لگایا ہوا ہے. یہ مذہبی آزادی دے رہے ہیں آپ؟ مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. آگے سنتے ہیں جی. لندن ہیڈ کوارٹر ہے ان کا, وہ یہ بات ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا, اور ان میں آپس میں یہ تکرار چل رہی ہے. لیکن یہاں چیپٹر ہے پاکستان والا, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ تو بیٹھے ہیں لندن اور یورپ اور مزے لوٹ رہے ہیں. یہ بالکل بکواس کر رہا ہے, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے. یہ اسی طرح کے جھوٹے اور بکاؤ اور لفافی صحافی ہیں کہ جو جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بھی جس طرح مولوی شیطان کا چیلا بن کر عوام کو گمراہ کرتا ہے, اسی طرح اس طرح کے بکاؤ اور تھرڈ کلاس جو دہشت گرد تنظیموں سے متعلق صحافی ہیں وہ بھی بیٹھ کر عوام کو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں. یہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا تھا کہ وہ حکومت سے جو ہے وہ حکومت کی بات نہیں مانتے اور وہ اپنے خلیفہ کی بات مانتے ہیں. یعنی پہلے یہ الزام لگاتے رہے اور اب یہ الزام لگا رہے ہیں جی پاکستان کے جو ہے نا احمدی مسلمان, وہ کہتے ہیں نہیں جی لندن والے تو وہاں بیٹھ رہے ہیں آرام سے عیش کر رہے ہیں, ہم کیوں یہاں. تو وہ تو آفیشیل ریپرزینٹیو کا میں نے آپ کو پہلے یہاں ٹویٹ دکھا دیا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ جو بول رہے ہیں اس کا اگر آپ سچے ہیں تو ثبوت دیں, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں, کیونکہ جھوٹ جو بول رہے ہیں, جھوٹ کا کیا ثبوت انہوں نے دینا ہے. آئیے آگے سنتے ہیں. آپ نے یہاں نہ آنا ہے, نہ ہمارے مسائل کا آپ کو ادراک ہے, ہم کسی فورم پہ جا کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو یا تو آپ تو واپس تشریف لائیں اور یہاں کے بات کریں, ادروائز ہم اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم جا رہے ہیں اقلیتی کمیشن کا ممبر بھی بنیں گے, اور ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے. یہ تنازع اس وقت چل رہا ہے چوہدری صاحب. ہمیں ان کا تنازع تو اپنی جگہ, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہے, نہ ان کے بعد کوئی نبی آنا ہے, نہ آ سکتا, نہ آئے گا, اور قرآن پاک آخری کتاب ہے, پیریڈ. جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ جی یہ پیریڈ جو اس نے لگایا ہے نا بڑا گوڑا کر کے, یہ جو فکرہ اس نے ابھی بولا ہے, اس کے مطابق یہ دونوں صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب دونوں کافر ثابت ہوتے ہیں, اور باقی کے بھی جتنے ان کے اسمبلی میں بیٹھنے والے یا پاکستان کے دوسرے لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, وہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جو انہوں نے ٹی وی پر اے آر وائی پر بیٹھ کر دی ہے کافر ثابت ہوتے ہیں. تو ان کے نکاح دوبارہ پڑھوائیں, کیونکہ ان کے مطابق جو کافر ہو جاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. یہ دونوں مرتد ہو گئے ہیں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین, کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مانتے ہیں کہ وہ آئے گا, اور انہوں نے کہا ہے جو بھی کسی نبی کے آنے کو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں اے آر وائی کے اوپر, ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ پڑی ہوئی ہے. آئیے آگے سنتے ہیں. وہ کمیشن کے ممبر بنے یا نہ بنے یہ ان کی قانونی موشگافیاں ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو بات سیدھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چوہدری صاحب, اس میں تو 0% بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن
یہ جو لندن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل جیسے الطاف حسین کرتا تھا یہاں پہ جی، جو میں کہوں گا وہی کہنا ہے۔ ان کا تو موقف ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی 1 ارب اتنے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا یہ موقف۔ لیکن اب پاکستان اچھا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ جناب جو ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں اور باقی سارے 1 ارب جو پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ گنتا رہا ہے وہ سارے کافر ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، ہم نے پچھلے پروگراموں میں دکھایا ہے، ہماری ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ احمدی مسلمان غیر احمدیوں کو جو کلمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانے، ہم اسے مسلمان مانتے ہیں۔ اگر ہماری کتابوں میں کہیں یہ لفظ ملتے ہیں کہ وہ ان کو کافر یا غیر مسلمان کے علاوہ کچھ کہا گیا ہے تو اس سے مراد ہے کفر دون کفر۔ کفر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ کفر جس سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک وہ کفر جس سے مراد ہوتی ہے کفر دون کفر، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی پاکستان میں کتنے نمازی ہیں تو باقی ساروں کو یہ قانوناً کافر تو نہیں لکھتے۔ تو یہ عرض ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں ہمارے خلیفہ جو جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے خطبوں کے اندر کئی دفعہ ان کو مسلمان کہہ چکے ہیں۔ ہماری یہ 1953 کی کاروائی پڑھ کے دیکھ لیں، 1974 کی کاروائی پڑھ کے دیکھ لیں، ان دونوں کے اندر سوالوں کے جواب کے اندر ہماری جماعت کے خلفاء نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد نور اللہ مرکزہ نے اپنے بیانوں کے اندر بار بار سوال کرنے پر ان کے جواب میں کہا تھا کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہاں حقیقی مسلمان ہم آپ کو نہیں سمجھتے، ہم آپ کو گناہ گار مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کے مسیح اور مہدی کا انکار کیا ہے۔ لیکن یہ دونوں بیٹھ کر جھوٹا پراپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی چودھری غلام حسین اور صابر شاکر، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مذہبی آزادی ہے کہ یہ دونوں بیٹھ کر ہمارے خلاف پروگرام کریں، جھوٹ بولیں، جو مرضی جھوٹ بلائیں، لیکن پاکستان کے اندر ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم ان کے خلاف پروگرام بھی نہیں کر سکتے، ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ پاکستان کا جو چیپٹر ہے وہ یہ بات نہیں، وہ کہتا ہے جی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو منورٹی اور ہم سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، لیکن لندن والے کہہ رہے ہیں جناب پھر ہم آپ کا فنڈ روک دیں گے، بجٹ آپ کا کٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک یہ بھی بالکل جھوٹ اس نے بولا ہے کہ وہ جی لندن والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نہ ہماری بات مانی تو ہم آپ کا بجٹ کم کر دیں گے۔ وہ پیچھے وقارزکا کا پروگرام یہ دیکھیں، یہ پروگرام کیا تھا وقارزکا نے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے قادیانیوں کی حقیقت بگیسٹ چیریٹی فراڈ ایکسپوزڈ۔ تو اس میں یہ بیٹھ کے وقارزکا صاحب یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ جناب پاکستان سے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے احمدی مسلمان باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں، تو یہاں بیٹھ کے یہ صابر شاکر صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ باہر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ جماعت احمدیہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جو جماعت احمدیہ پاکستان کے اندر ہے اس کو فنڈ دینا بند کر دیں گے اگر وہ ان کی بات نہ مانیں گے، اور اس دھمکی سے ڈر کر جو ہے وہ اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں ہو رہے۔ تو دیکھیں دو کذاب آپ کو ایک ساتھ ہم نے دکھا دیے، ادھر یہ جھوٹ بول رہا ہے، ادھر یہ اس کے الٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں جھوٹے ہیں، وہ بھی بات جھوٹی کر رہا ہے اور یہ بھی بات غلط کر رہا ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قسیم تھے قادیانی، وہ ایم این اے بنے تھے منورٹی سیٹ پہ، اور پھر ان کو وہ بھی بنے تھے کہ بشیر صاحب تھے یہاں سے شیخو برا سے، جی ہاں طاہر بشیر یا کیا نام، ہاں جی کئی بنے ان کے، جی ہاں، تو پھر انہوں بعد نے میں نہیں بنے۔ پھر لندن جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ڈس اون کرتا تھا اور اس سے پرابلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ چل رہا ہے باہر، یہ ابھی فی الحال یہ ختم ہو گیا ہے پروگرام، ان کا اتنا ہی تھا، اور اس میں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہے ان کا ہم نے اجمالاً جو ہے وہ جواب دے دیا ہے۔ تو یہ ہر ایک کو بخار چڑھا ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت کا پاکستان کے اندر، اور حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ایکشن لے، خود حکومت کے ممبران بھی جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن اور جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا اور منفی پراپیگنڈا کرنے میں پیش ہے۔ تو ہماری درخواست ہے حکومت سے بھی اور جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے بھی کہ اس ساری ڈرامے بازی کو بند کروایا جائے۔ یہ پیمرا جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کا بھی نوٹس لیا کرے کہ جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں بیٹھ کر، تو ان کو بھی نوٹس بھیجا جائے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، ان کو عدالت میں لایا جائے اور عدالت میں لا کے ان سے ثبوت مانگا جائے کہ کہاں ہے وہ ثبوت جس کی بنیاد پر تم جماعت احمدیہ کے خلاف، پوری جماعت کے خلاف پاکستان کی اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ صابر شاکر صاحب کا یہ پروگرام جو ہے وہ پیش کرنا تھا، اس کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور آپ اس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ
استفادہ حاصل کریں. بہت بہت شکریہ جی. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.